औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। नाज़रीन किराम, मोमिनीन ज़वील एहतराम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हज़रात को शब बारात की दिली मुबारकबाद पेश करते हुए आपसे मुखातिब हैं और सरकार हज़रत वली असर इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ की भी विलादत बहुत बहुत आपको मुबारक हो। और तमाम उलमाए इज़ाम मराजे कराम की खिदमत में भी मैं ये तबरीक पेश करता हूँ, मुबारकबादी पेश करता हूँ। इसके बाद आज जिस मौजू के ऊपर मुख्तसर आपकी खिदमत में गुजारिश करना है वो मौजू है शब नीमे शाबान के आमाल, और जो भी चीज़ें उसमें अंजाम दी जाएं उसके सिलसिले से मुख्तसर सा तारुफ़ है। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि हम अहले बैत के लिए ये शब वैसे ही है जैसे शब क़द्र पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थी। यानी गोया कि शब क़द्र जितनी अज़मत और फजीलत है, पैगम्बर की ज़िंदगी में पैगम्बर के लिए जो बाइसे शरफ़ रात करार दी गई उसका नाम है शब क़द्र। वैसे ही अहले बैत फरमाते हैं कि हमारे लिए शब नीमे शाबान है। आइए इस रात के कुछ अमाल हैं जिसको हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। इस शब में छठे इमाम से रवायत है कि हज करने वालों का नाम लिखा जाता है आने वाले साल में। खुदाया हम सब लोगों को के नाम को इंशाअल्लाह आइंदा साल हज करने वालों में करार दे। जैसा कि छठे इमाम ने फरमाया कि शब में ये फ़ैसले लिखे जाते हैं। ज़ाहिर शब नीमे अमाल इतनी अहमियत की रात है कि इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इसमें इस शब में खुदा हज करने वालों के फ़ैसले और उनके नाम को तहरीर करता है। लिहाजा कोशिश करें कि पूरी रात दुआ करें और खुदा से जो है वो लौ लगाए रखें। आइए इस शब के अमाल को बताते हैं। पहले इस शब में गुस्ल, इस शब की नीयत से कि शब नीमे शाबान का गुस्ल करती हूँ तरतीबी कुर्बतन अल्लाह। सर व गर्दन को 3 मरतबा धुले, दाहिनी तरफ फिर बाईं तरफ। ये हो गया आपका गुस्ल मुकम्मल। इसके ज़रिए से गुनाह इंसान की बख्श दी जाती हैं, जैसे क़तराते आब गिरते हैं वैसे ही। दूसरा काम गुस्ल के बाद है ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ना। इस शब में बहुत फजीलत रखता है। इस शब में दुआए कुमैल पढ़ना भी बहुत फजीलत रखता है। इस शब में 500 मरतबा तस्बीहात अरबा पढ़ना बहुत फजीलत रखता है। जो अल्लाह ही का ज़िक्र है, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये तस्बीहात अरबा कहलाते। इसमें 4 तस्बीहें हैं और ये 500 मरतबा पढ़ना बहुत ज़्यादा मकबूल है खुदा की निगाह में। और इसी तरह से इस रात में कसरत से सलावात पढ़ना मोहम्मद और उनकी आल के ऊपर, जो गुनाहों की बख्शिश का भी ज़रिया है और इंसान के आमाल और सवाब में इजाफ़े का भी ज़रिया है और उसके कबूल होने का भी ज़रिया। इसके बाद इसी रात में आइए कुरान पढ़ने के उन्वान से 3 मरतबा सूरह यासीन का पढ़ना बताया गया है किताबों के अंदर। पहली मरतबा इस सूरह को तूले उम्र की नीयत से पढ़े। ये सूरह पढ़ता हूँ मैं तूले उम्र के लिए। दूसरी मरतबा साल आइंदा तक बचने के लिए तमाम आफतों और तमाम नागहानी बलाओं से। और तीसरी मरतबा इस सूरह का पढ़ना रिस्क में वुसात के लिहाज से तो बहुत अहम है। ये 3 मरतबा पढ़ना चाहिए। मैंने आपको बताया दुआए कुमैल। और चंद नमाजें हैं, उन नमाज़ों को अलबत्ता उनके तरीक़े हैं। एक नमाज जाफ़र तैयार है,
جو اپنی جگہ پر مفاتیح الجنان میں اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ مومنین اکثر روز جمعہ قبل جمعہ اس کی فضیلت ہے، اس لیے اسے بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ مفاتیح الجنان میں اردو میں بھی اس کا ذکر آپ کو مل جائے گا۔ اور اب اس کے بعد کہتے ہیں 4 رکعت آج کی شب کی نماز ہے، 2 رکعت کر کے 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں میں نیمہ شعبان کی، شب نیمہ شعبان کی قربت اللہ 2 رکعت کر کے پڑھے گا۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ قل هو اللہ، سورہ توحید جسے کہتے ہیں، سورہ اخلاص جسے کہتے ہیں، اور رکوع سجدہ ویسے ہی رہے گا۔ پھر الحمد پڑھے گا اٹھ کے کھڑا ہو کے، اور اس کے بعد ویسے ہی 100 مرتبہ قل هو اللہ کا سورہ۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد تشہد سلام، اور نماز میں ادھر ادھر منحرف ہوئے بغیر پھر کھڑا ہو اللہ اکبر کہہ کے، اور پھر 2 رکعت نماز اسی طرح سے، یعنی الحمد اور 100 مرتبہ قل هو اللہ، الحمد دوسری رکعت میں اور 100 مرتبہ پھر قل هو اللہ۔ اور جیسے قنوت وغیرہ پڑھتا ہے نارمل، اور ذکر سجدہ ذکر رکوع وہ ویسے ہی صبح کی طرح سے کرے گا۔ ایک نماز یہ بھی ہو گئی۔ اب ایک نماز اور بھی ہے، اگر کسی کو یہ بھاری پڑے تو کم سے کم یہ نماز پڑھ لے۔ وہ کیا ہے کہ 10 رکعت نماز پڑھنی ہے شب نیمہ قدر کی قربتاً اللہ، یہی نیت رہے گی، اور 2 رکعت کر کے پڑھے گا، لیکن اس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ، ہر رکعت میں 10 مرتبہ قل اللہ، صبح کی طرح 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے۔ تو یہ 10 رکعت پڑھے گا، اور ہر رکعت میں یعنی 10 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنا ہے۔ تو یہ اس سے آسان ہے۔ اگر یہ بھی نہ پڑھ پائے یا مشکل لگ رہا ہے، بہت سے لوگ پریشان، بیمار، یا بہت سی عورتیں شب میں چاہتی ہیں اعمال کرنا لیکن لمبا نہیں، تو ان کے لیے پھر معصوم نے فرمایا، یہ بھی چھٹے امام سے اور رسول خدا سے مروی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھے جس کی اور وہ نماز مثلا بہت سے لوگ پوری رات نہیں جاگ سکتے، مت جاگے، حالانکہ جاگنا بہتر ہے، شب کو شب احیا کرنا، جیسے شب قدر میں جاگنا تو جاگنا اور پڑھنا، لیکن نہیں جاگتا آدمی، بیمار ہے، دوا کھاتا ہے، کوئی دقت ہے، رات میں سونا ضروری ہے، نصف شب کے بعد نہیں پڑھ سکتا، تو ایسے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ یہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ اور اس کا وقت بھی نماز عشاء پڑھنے کے بعد، جو لوگ جلدی سونے کے عادی ہیں یا کوئی دقت ہے یا پریشانی ہے ان کے لیے، تو کم سے کم اتنی دعا اور نماز میں شرکت ان کی ہو سکتی ہے۔ اور وہ 2 رکعت نماز یہ ہے کہ نماز شب نیمہ شعبان یا نماز شب برات پڑھتا ہوں میں 2 رکعت قربتاً اللہ۔ یہ عشاء کی نماز کے بعد اس کا پڑھنا، پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ کافرون، یعنی قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ والی پوری سورہ، اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ توحید، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ والی سورہ پڑھنے کے بعد سلام پھیرے، پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ کہے، 33 مرتبہ الحمدللہ کہے، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہے، اور اس کے بعد مفاتیح الجنان میں کچھ دعائیں ہیں وہ پڑھے، اور خاص طور سے صلوات کثرت سے پڑھے۔ اور اس شب میں امام زمانہ کی ایک زیارت ہے، جو زیارت بھی ہے اور آپ کی ولادت کی دعا بھی ہے، مبارکبادی بھی پیش کی، وہ بھی مفاتیح الجنان کے صفحہ 208 پر تحریر ہے۔ بہرحال شیخ طوسی اور ابن طاووس نے یہ دعا امام زمانہ کی زیارت کے قائم مقام بنایا ہے۔ ظاہر ہے وہ شب ولادت بھی ہے، جناب سوسن، جناب نرجس خاتون کے ہاں امام زمانہ کے تعلق سے آپ کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھیں، اور وہ یہی ہے، اللہم بحق لیلتنا و مولودہا، اے اللہ اس رات کا واسطہ اور اس کے مولود کا واسطہ۔ یہ پوری دعا ہے تفصیلی، اس کو انشاءاللہ آپ 1 سے 1.5 صفحے میں ہے، آپ پڑھیں، اور ہم سب مومنین کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ شب برات میں سب کی مغفرت، سب کی جو ہے وہ طرف سے
معافی کی دعا کریں، خدا کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اس مہینے کا خاص عمل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد ہر روز کم سے کم 70 مرتبہ جو کرتا ہے اس کے 1000 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اگر ہوں گے تو۔ وہ 70 مرتبہ کیا کہنا ہے، چھوٹا سا ایک جملہ ہے، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ۔ اور اسی طریقے سے اس رات میں اور اس پورے مہینے میں صدقہ دینے کی بھی بہت فضیلت اور اس کا ثواب معصوم امام نے فرمایا ہے کہ کوہ احد، جو احد پہاڑ ہے، اس کے برابر خدا کی راہ میں صدقہ دینے کے برابر ہے۔ اور بڑی اہم صلوات ہے جو اس کا نام ہے صلوات شعبانیہ، جو شروع ہوتی ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد شجرۃ النبوہ سے۔ یہ بھی مفاتیح الجنان کے اندر لکھی ہوئی ہے، مومنین کو چاہیے کہ توبہ و استغفار کے ساتھ یہ بھی پڑھیں۔ اور 15 کو روزہ رکھنے کے سلسلے میں بے پناہ فضیلت وارد ہوئے۔ نبی کا فرمان ہے کہ یہ لوگوں شعبان میرا مہینہ ہے اور جو بھی اس مہینے میں روزہ رکھے اس پر جنت واجب ہے۔ اس ماہ کی ہر جمعرات کو آسمان کو سجایا جاتا ہے، فرشتے روزے داروں کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، اور بفرمان نبی ایسے شخص کی 20 دنیاوی اور 20 آخرت کی حاجت، جس کو دعائیں اخروی کہتے ہیں، اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی استغفار بہت اہم ہے، بہت چھوٹا ہے، 70 مرتبہ اس کو بھی پڑھنا دعا وارد ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم واتوب الیہ۔ انشاءاللہ آپ یہ تمام اعمال میں جتنا بھی ممکن ہو کریں، اور سب کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے اور اپنے امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کے لیے اور مراجع کرام کے سلامتی کے لیے اور مسجد الاقصیٰ کی بازیابی کے لیے دعا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ۔ آپ سبھی کو شب برات اور شب ولادت امام زمانہ مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو۔ اور روزے 15 شعبان روزہ رکھنا اور دعائیں پڑھنا اسی طرح سے بہت ہے، کیونکہ وہ امام زمانہ کی ولادت کا دن ہے۔